अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन। और नौशीन अपने चैनल पर अपने सभी लिसनर्स को वेलकम कहती है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय कर रहे हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। मेरी कल वाली स्टोरी पर मेरे जितने भी लिसनर्स ने मुझे कमेंट किए थे उन सब के नेम्स इस वीडियो के लास्ट में मैं ऑन एयर करूँगी, सो प्लीज़ कीप लिसनिंग। लिसनर्स, आज आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही दिलचस्प खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ और ये खौफनाक कहानी मेरे मामू ने मेरे साथ शेयर की है। मेरी अम्मी के कज़न है वो, उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और उनकी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है। मामू कहते हैं कि तकरीबन आज से 16-17 साल पहले की ये कहानी है, जब वो बहावलपुर से आगे एक गांव 30 चक में रहते थे। मामू कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी हवेली का काम करवाना था। मिट्टी के बनी हुई हवेली थी, तो हम लोगों ने जो उसके कमरे थे वो सारे दोबारा बनवाने थे, पक्का घर बनवाना था सारा। इस सिलसिले में हम लोगों ने अपनी हवेली खाली करनी थी। गांव में जैसे कि सिस्टम नहीं होता कि लोग रेंट पे घर दें, तो बड़ी मुश्किल हो रही थी हमें वहाँ पर रह के काम करवाने में। तो हमारे गांव के एक मास्टर साहब थे, टीचर थे एक, जो कि फोर्टाबास में पढ़ाते थे। उनका घर खाली था क्योंकि उनको वहाँ पर भी उनका एक घर था, तो फिर वो अपनी फैमिली के साथ फोर्टाबास में ही रहते थे। इस सिलसिले में जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने यही कहा कि आप लोग जितने दिन आप लोगों की हवेली का काम होना है, आप लोगों ने सारा घर नए सिरे से बनाना है, तो आप हमारे घर में रह सकते हैं। एक किस्म का मामू लोगों ने उनका घर रेंट पे ले लिया, जितना भी उनका आपस में तय हुआ। मामू के जो अब्बू थे, जो कि खुद एक आमिल थे, जिन्नात का इल्म रखते थे, जिनका जिक्र मैं अपनी प्रीवियस स्टोरीज में भी कर चुकी हूँ, वो उन दिनों में अपने बड़े बेटे के पास कराची गए हुए थे, क्योंकि उनको पता था कि गांव में हवेली में काम चल रहा है। तो इस सिलसिले में वो उनसे मिलने के लिए कराची चले गए। मामू कहते हैं कि हम लोग वो जो मास्टर साहब का घर था उसमें शिफ्ट हो गए। मास्टर साहब का घर बड़े अच्छे स्टाइल में बना हुआ था वो भी कच्चा, सारा मिट्टी का घर था उनका। 2 कमरे थे, एक बहुत बड़ा सहन था, और उनके जो सहन में सहन के सेंटर में बिल्कुल किचन था, और उसकी बैक साइड पर भी एक छोटा सा सहन था। सेंटर में मिट्टी के 3 कमरे थे। वो कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ पर अपना सामान वगैरह रख लिया। उनका जो सामान था वो एक कमरे में शिफ्ट कर दिया गया, बाकी 2 कमरों में इन लोगों का सामान रख लिया गया। वहाँ पर इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया। मामू कहते हैं जो उनका पिछला सहन था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराना पीपल का दरख्त था। काफ़ी ज़्यादा उसकी छाँव थी। उसकी छाँव तकरीबन आधे से ज़्यादा छत के एरिए पर भी आई होती थी, और उसकी शाखें अगले सहन में भी आई होती थी। इतना बड़ा वो सहन में उनके एक कॉर्नर पे एक दरख्त था। वो कहते हैं कि तकरीबन पहली ही रात थी हमें उस घर में। हम लोग सोए हुए थे, गर्मियों के दिन थे, हम लोगों ने दरवाजे भी खोले हुए थे, खिड़कियाँ भी खोली हुई थी। रात के तकरीबन 12:30 पौने 1 बजे का टाइम था। इस तरह से महसूस हुआ कि जो पिछला सहन है वहाँ पर जैसे स्टिक की मदद से कोई चलता है, जिस तरह से कोई बुज़ुर्ग स्टिक को टेक देकर ज़मीन पर जो उसकी एक आवाज़ आती है, उस तरह की आवाज़ थी, और उस सहन में कोई चल फिर रहा है। हम लोग बड़े हैरान हुए कि इनके घर की बैक साइड पर तो कोई गली भी नहीं लगती, फिर ये स्टिक के साथ कौन चल रहा है? मामू कहते हैं मेरी आँख खुल गई उस आवाज़ से। जैसे ही मैं उठा हूँ, मेरी नज़र पड़ी, विंडोज़ खुली हुई थी, पिछले सहन में भी एक खिड़की थी। मामू कहते हैं उनके आगे कोई पर्दे वगैरह नहीं थे, वो जो पुराने दौर की टिपिकल विंडोज़ होती थी, जिनके सेंटर में वो आयरन स्टिक्स लगी होती थी, आयरन रॉड्स लगे होते थे, वैसी वाली विंडो थी। वो कहते हैं मैंने उठ के जब देखा, सफ़ेद लिबास में
بالکل جھکا ہوا کوئی بزرگ، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ اسٹک کی مدد سے چل رہا تھا۔ تو وہ صحن میں نے چلتے پھرتے جب دیکھا تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ کہتے ہیں میں نے تھوڑا غور کر کے دیکھنا چاہا تو وہ جو بزرگ تھے، وہ جو کوئی بھی تھے، وہ درخت کے پاس گئے اور غائب ہو گئے۔ ماموں کہتے ہیں میں کافی زیادہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں یہ اب کیا چیز ہے یہاں پہ۔ وہ کہتے ہیں میں پھر آ کے لیٹ گیا۔ گاؤں کے لوگ موسٹلی بہادر ہوتے ہیں، ویسے بھی ماموں کے اپنے ابو عامل تھے، ان کو ان چیزوں کا بہت زیادہ آئیڈیا تھا، کیونکہ ان کے ابو کا آئے دن ان چیزوں میں سامنا رہتا تھا، لوگوں میں بھی، اور وہ خود بھی ان چیزوں کو جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ ماموں کہتے ہیں کہ میں نے آیت الکرسی پڑھی، آیت الکرسی کی کار سارے کمروں میں مار دی، اور میں اپنے اوپر بھی پھونکی آیت الکرسی، اور میں سو گیا، لیٹ گیا۔ میں نیند مجھے نہیں آ رہی تھی، لیکن مجھے بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں تقریباً گھنٹہ ہی گزرا ہوگا، پھر ایسے لگا کہ کوئی اسٹک لے کر اسٹک کی مدد سے اس صحن میں چل پھر رہا ہے۔ میں نے تو اب وہ چیز دیکھ لی تھی، وہ جو چیز بھی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں چپ کر کے میں لیٹا رہا، میں اس ٹائم اٹھا ہی نہیں، مجھے پتہ لگ گیا تھا یہاں پر کوئی چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر وہ چیز درخت کے پاس گئی، اور پھر اس کے بعد آواز نہیں آئی، صبح ہو گئی۔ ماموں نے یہ بات اپنی امی کو بھی بتائی، گھر والوں کو بھی بتائی کہ رات کو اس طرح سے چھڑی کی مدد سے میں نے پچھلے صحن میں کسی بزرگ کو چلتے پھرتے دیکھا ہے، صرف سفید لباس میں۔ ممانی کو لے کر ماموں اپنی امی کو لے کر، نانی اماں کو لے کر جب پچھلے صحن میں گئے، اس درخت کے پاس بہت زیادہ پتے تھے، کچا صحن تھا، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑا سانپ بیٹھا ہوا دیکھا، کالے رنگ کا ایک سانپ تھا۔ ماموں بہت زیادہ ڈرے کہ یہ سانپ اس درخت کے پاس کیسے ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا درخت تھا، قدیم پرانا درخت تھا، تو ان کو یہی تھا خالی گھر ہے، درخت ہے، کچا گھر ہے، تو سانپ یہاں پر ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی ریگستان کے علاقوں میں سانپ ہوتے ہیں، بہاولپور کے آگے جتنے بھی وہ گاؤں ہیں، وہ علاقے ہیں، وہ سارے ریگستان ہیں، بہاولپور میں بھی سارے ریگستان ہیں، میں نے بھی یہ گاؤں دیکھا ہوا ہے۔ ماموں کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے وہیں پر سائڈ پر ایک چھڑی پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ چھڑی اٹھائی اور میں نے یہ چاہا کہ میں اس سانپ کو مار دوں، کیونکہ ہم لوگ اب اس گھر میں آگے تھے، گھر میں بچے بھی تھے، چلنا پھرنا تھا، ہم لوگ اس لیے ڈر گئے تھے کہ کہیں یہ سانپ نقصان نہ پہنچائے کسی کو۔ بلیک کلر کا وہ کہتے ہیں سانپ ہے، درخت کے اوپر لپٹا ہوا، پہلے لپٹا ہوا تھا درخت کے اوپر، پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سے نیچے اترا اور وہاں پر وہ بیٹھ گیا۔ ماموں کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اسٹک اٹھائی، میں اس کو ہٹ کرنے لگا، مارنے کے لیے، وہ غائب ہو گیا۔ ماموں کہتے ہیں پاس سب کھڑے ہوئے تھے، سب دیکھ رہے تھے، ہم لوگوں کی تو حیرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ سانپ کیسے غائب ہو گیا۔ بڑے ہی اب تجسس بن گیا، اب اس خوف کے مارے اس صحن میں کوئی جاتا ہی نہیں تھا۔ ماموں کہتے ہیں کہ اور بھی جو ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے وہ بھی وہاں پر آئے، ان کو بھی ہم نے یہ ساری باتیں بتائیں کہ اس طرح سے ہمارے ساتھ ہوا ہے۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا، ماموں کہتے ہیں ہم لوگ آ کے ادھر ہی بیٹھ کے، گرمیاں تھی، کمرے میں ہی بیٹھے ہوئے تھے، کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں، ایک دم سے ماموں کہتے ہیں درخت کے پاس سے کسی بزرگ کے کھانسنے کی آواز آئی، واضح بڑی اونچی آواز میں، جیسے کوئی کھانستا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ آواز سب نے سنی، ان کی امی نے سنی، ان کی مسز نے سنی، سب نے سنی یہ آواز۔ جیسے ہی وہ کہتے ہیں ہم لوگوں نے اٹھ کے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، اس طرح سے لگا کوئی سفید سی چیز درخت کے نیچے ہے، اور ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہوگی۔ اب یہ بات ان لوگوں نے کراچی کال کر کے، جو ماموں تھے ان سے کہا کہ نانا ابو سے بات کروائیں۔ نانا ابو کو یہ ساری بات بتائی۔ اس سے اگلے ہی ایک دو دن میں نانا ابو بھی واپس آ گئے۔ جیسے ہی نانا ابو واپس آئے، بہت شدید بارش تھی اس دن، اسی گھر میں نانا ابو بھی آ گئے۔ تقریباً رات کے 9:30 10 بجے کا ٹائم تھا۔ ماموں کہتے ہیں کہ نانا ابو نے کہا کہ میں پچھلے صحن میں جاتا ہوں۔ بڑی مشکل سے گھر والوں نے ان کو روکا کہ وہاں پر وہ سانپ ہے، اندھیرا ہے تو آپ نہ جائیں، پتہ نہیں وہ سانپ کے روپ میں کوئی چیز ہے یا وہ سانپ ہے، جو چیز بھی ہے آپ نے نہیں جانا، بڑا ان کو روکا، بڑی مشکل سے وہ رکے۔
ماموں کہتے ہیں تقریباً رات کے مخصوص وہی 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا. پھر ویسے ہی ہوا، سٹک لے کر جیسے پچھلے صحن میں کوئی چل رہا ہے. جیسے ہی آواز سنی نانا ابو جاگ گئے. انہوں نے لالٹین لی اور پچھلے صحن میں چلے گئے. جیسے نانا ابو پچھلے صحن میں گئے، درخت کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. ان کو ویسے بھی جنات وغیرہ نظر آتے تھے. انہوں نے باقاعدہ ان کے عمل کیے ہوئے تھے، چلے کیے ہوئے تھے. اللہ کے حکم سے ان کے پاس کافی شفا تھی. اگر کسی کو کبھی جنات کی کوئی تکلیف ہوتی تھی یا کسی پر کوئی اثر ہو جاتا تھا تو وہ اس کا علاج کرتے تھے. نانا ابو جیسے ہی وہاں پر گئے، وہ بزرگ جو تھے نانا ابو کے سامنے آ گئے. نانا ابو نے ان سے بات کرنا شروع کی. ماموں کہتے ہیں ہم لوگ کمرے میں ہی تھے، ہم لوگوں کی ہمت ہی نہیں ہوئی آگے جانے کی، کیونکہ نانا ابو ان کو منع کر کے گئے تھے کہ میرے پیچھے کسی نے نہیں آنا. وہ کہتے ہیں آواز باقاعدہ آ رہی تھی. نانا ابو کی بہت واضح آواز تھی، مگر وہ جو دوسری مخلوق تھی، وہ جو بزرگ تھے، ان کی زبان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں. لیکن کچھ ہلکی پھلکی آوازیں ادھر سے بھی آ رہی تھیں. تھوڑی ہی دیر کے بعد تقریباً 10-15 منٹ گزرے. نانا ابو واپس آ گئے. ہم لوگ جاگ گئے، بڑے ڈرے ہوئے تھے ہم لوگ. ہم نے پوچھا کہ کیا بات تھی، بتائیں. تو نانا ابو نے ان کو بتایا کہ یہ ایک بزرگ جن ہے جو پچھلے 100 سال سے اس درخت میں رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میری پوری زندگی اس درخت میں گزری ہے، اسی لیے میں جو چاہوں وہ روپ لے سکتا ہوں. لیکن میں صرف سانپ کے روپ میں آتا ہوں، مگر میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا. میں اس گھر کی حفاظت کرتا ہوں. اس گھر میں جو لوگ رہتے تھے انہوں نے مجھے کبھی بھی نقصان نہیں دیا. میں ان کے سامنے کئی دفعہ ظاہر بھی ہوا ہوں، مگر ان لوگوں نے مجھے کبھی نقصان نہیں دیا. پھر ان کے جانے کے بعد جب سے یہ گھر خالی ہوا ہے، میں اس پورے گھر کی حفاظت کرتا ہوں. میں رات کے ٹائم اس پورے گھر میں چکر لگاتا ہوں کہ یہاں پر کوئی چور یا کوئی ایسی چیز نہ آ سکے. تو آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ مجھے بالکل نقصان نہ دیں، نہ ہی مجھے کوئی تکلیف پہنچائیں. اگر میں سانپ کے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہوں تو مجھے مت ماریں. نانا ابو نے پھر ان سے وعدہ لیا کہ جب بھی آپ سانپ کے روپ میں ہوں گے، آپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے. پھر انہوں نے نانا ابو کے ساتھ وہ ان کا وعدے میں یہ چیز آ گئی. ماموں کہتے ہیں تقریباً ہم لوگ وہاں پر زیادہ سے زیادہ بھی 15 سے 20 دن رکے تھے، اس سے زیادہ نہیں. ہم نے جلد از جلد اپنے گھر کا کام کمپلیٹ کروایا. جیسے بھی ہم لوگوں کا کام ہوا ہم لوگوں نے کمپلیٹ کروا کے باقی ہم نے اپنے گھر میں رہ کے وہ سارا کام کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنے دن ہم وہاں پر رکے تھے، باقاعدہ ساری رات وہ سٹک لے کر وہ پورے پچھلے صحن میں اور وہ اس گھر کے چکر کاٹتے تھے. اور وہ جو سانپ ہے سارا دن وہ سانپ کے روپ میں کبھی وہ درخت پر ہوتے تھے، کبھی وہ صحن میں ہوتے تھے. وہ وہاں پر رہتے تھے، ان کا وہاں پر بسیرا تھا. آج بھی پھر ماموں وغیرہ نے وہاں سے اپنے گھر چھوڑ دیے تھے. وہ گھر ان کے آج بھی وہاں پر ہے، مگر وہ لوگ خود فورٹ آباز شہر میں شفٹ ہو گئے. وہ گھر بند ہے، خالی ہے. وہ کہتے ہیں آج بھی وہ جو ماسٹر صاحب تھے ان کا گھر آج بھی وہاں پر ہے. لیکن ہم لوگ اب کبھی گئے نہیں ہیں. کہ سننے میں یہی آتا ہے کہ وہ گھر آج بھی ویسا ہی ہے اور بند ہے. اس گھر کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، کیونکہ وہاں پر وہ جو جن بزرگ ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں سانپ کے روپ میں، وہ اس گھر کی حفاظت کرتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. اب میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹ کیے تھے. سلمہ عمر ہمیں UAE سے کمنٹ کرتے ہیں. ظہیر عباس ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں. محب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. نیہا ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. احمر حسین ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. صاحب زادہ شہزاد ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. ثنا شاہ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. شبانہ عمران ہمیں پاکستان جہلم سے کمنٹ کرتی ہیں. اسٹائلش خالد قریشی ہمیں آزاد کشمیر سے کمنٹ کرتے ہیں. فرید منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. سیما ناہید ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. گرین آئز ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. وشی اقبال ہمیں
سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتی ہیں. عامر علی ہمیں پاکستان جھاوریاں سے کمنٹ کرتے ہیں. آصف منصوری ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں. عرفیٹ کے سی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. محجبین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. ہرپریت کور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. شاہ زمان مہدی ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں. صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں. سائمہ خورم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں. شرما جی ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتے ہیں. ایم ڈی نسرین ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں. عزیر علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں. زاہدہ بانو ہمیں کمنٹ کرتی ہیں. سید جاوید ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں. مونا فیصل ہمیں کمنٹ کرتی ہیں لاہور سے. پب جی نو پلیئر ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. آئی جی غازی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. فہد حفیظ ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ. اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک مجھے دیتے رہیں. لسنرز آپ لوگ جب مجھے رسپیکٹفلی کمنٹ کرتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ لوگوں کے نیمز آن ایئر کرتی ہوں تو جہاں جہاں میری کہانیاں سنی جاتی ہیں وہاں وہاں لوگ آپ لوگوں کے نام سنتے ہیں. میری ریکویسٹ ہے اپنے ان لسنرز کے ساتھ جو کریٹیسائز کرتے ہیں، بے شک آپ لوگ کریٹیسائز کریں. ہر انسان کو حق ہوتا ہے اپنی رائے دینے کا. ضروری نہیں کہ سب کو ہی میرے چینل کی سٹوریز اچھی لگیں. اگر آپ لوگ مجھے کریٹیسائز کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی ویک پوائنٹ بتانا چاہتے ہیں اباؤٹ مائی سٹوریز، اباؤٹ مائی ٹاکنگ سٹائل، تو آپ اچھے انداز میں کریں. کیونکہ اب یوٹیوب پر ایک کمیونٹی گائیڈ لائن کی ایک ان لوگوں نے چیز لانچ کی ہے کہ اگر کوئی بھی یوزر یوٹیوب کے اوپر کسی بھی چینل کے اوپر بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، بیڈ ورڈز میں کمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے جو یوٹیوب کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں. اس لیے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کے علاوہ میرے چینل کے ساتھ ساتھ باقی اب جتنے بھی یوٹیوب کے چینل وزٹ کرتے ہیں ان پر کبھی بھی بیڈ کمنٹ مت کیا کریں. کسی کو اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے، کسی کا کوئی ویک پوائنٹ بتانا ہے، کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو اچھے ورڈز میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو چینج کریں یا اس چیز کو آپ اس طرح سے کریں، بنسبت یہ کہ آپ بیڈ ورڈز یوز کریں. یہ میری ایک چھوٹی سی آپ لوگوں سے ریکویسٹ اور سجیشن تھی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد.